अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और आज की कुरान की जो नशिस्त है, ये औरत का मुकाम कुरान की रोशनी में उसका 25वां हिस्सा आज है। और इसमें जो मौजू है उसे बात करेंगे जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तुफैल शाद साहब कि कोई नाहल, रिश्वतखोर, करप्ट, क्रिमिनल, कोई भी, चाहे वो जनरल है, चाहे वो जज है या सियासतदान है, उसको अवाम पर मुसल्लत न किया जाए। और जो कुरानी हुकूमत की इताअत हर फ़र्द माशरा पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है कि हर फ़र्द कुरानी हुकूमत की इताअत करे। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल से मुराद भी अल्लाह की इताअत, अल्लाह के कुरान की इताअत है। और अल्लाह के कुरान की इताअत ही से हम अल्लाह की इताअत कर सकते हैं और कुरान की इताअत ही अल्लाह के रसूल की इताअत है। तो इस पर तफसील से जिक्र फरमाएंगे जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तुफैल शाद साहब। जनाब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 नवंबर है, सन है 2022 और दिन है बुध का। मैं हूँ मोहम्मद तुफैल शाद। हमारा मौजू अभी जारी सारी है औरत का मुकाम कुरान करीम की रोशनी में। तो हाजरीन व सामीन सलाम अलैकुम। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने इससे पिछले सेशन में अहले किताब का जिक्र किया था। तो आज भी अहले किताब के उन लोगों का अंजाम जो ज़ाब्ता इलाही का इनकार करके मद्दे मुकाबल बनेंगे, इससे अगली आयत मजीदा अहले किताब के उन लोगों का जिक्र है जो ईमान लाकर मोमिनों की जमात में शामिल हो जाएंगे। 28/52 28 और 52 वो जन्नती मुआशरा की खुशगवारियों में होंगे। हम जिक्र करते हैं सूरा अन-निसा की 57, 4 और 57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहते हल अनहारो खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरातुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। और अहले किताब में से जो लोग ज़ाब्ता इलाही पर ईमान लाएंगे और इस्लाह वाले अमल बिजा लाएंगे, हम ज़रूर उन्हें जन्नती माशरे में ऐसे सदाबहार बागों में दाखिल करेंगे जिनके खुश्क होने का ख़तरा ही ना होगा। उनकी सतह में नहरें बहती होंगी, इसमें हमेशा रहने वाले होंगे। उस मुआशरे का दफा इतना मजबूत कि कोई दुश्मन उन्हें घरों से निकाल न सकेगा। उसमें उनके साथी सब पकीज़ा होंगे, सब ज़ाती मफाद की गलादत से पाक होंगे और हम उन्हें घने सायों में दाखिल करेंगे जहाँ कोई जिस्मानी और ज़हनी जलन ना होगी। तो अब हम जिक्र करते हैं कि कोई नाअहल और रिश्वतखोर अमल
اور جج عوام پر مسلط نہ کیا جائے۔ یہ ہے قرآنی معاشرہ کی تعریف۔ پیچھے متعدد مقامات پر جنت کی تعریف 20/118 119 کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ جنت وہ ہے جس میں نہ کوئی بھوکا ہو، نہ ننگا، نہ کوئی بے علاج ہو، نہ بے مکان۔ تو اس سے اگلی آیت مجیدہ میں اسی جنت یعنی قرآنی معاشرہ سے متعلقہ ایک ضروری حکم دیا گیا ہے کہ عوام پر نہ کوئی نااہل رشوت خور سرکاری کارندہ اور نہ رشوت خور قاضی یعنی جج مسلط کیا جائے۔ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ ہے آیت 4/58 4 اور 58۔ اس کا مفہوم: اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اگر وہ مال ہے تو مال کے مالکوں کو دو، اور اگر وہ ملازمتیں یا عہدے یعنی قومی امانتیں ہیں تو ان کے اہل افراد کو دیا کرو۔ نااہل اموال کو عوام پر مسلط نہ کرنا، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہارا معاشرہ عدم توازن سے بچا رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی جو کچھ تم علیحدگی میں کہتے ہو اسے سنتا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ تو اس آیت میں 2-3 پوائنٹ ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ 1-2-3 پوائنٹ وہ یہ ہیں اس آیت میں: تعدوا الامانات الی اہلہا او تحکموا بالعدل۔ اس کا جو ربط و وصل سے ثابت ہے کہ نااہل اموال اور نااہل ججوں قاضیوں کے تقرر سے منع کیا گیا ہے، اور اسے ایک عمدہ نصیحت کا نام دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون کی حاکمیت وہاں ہی قائم ہوتی ہے جہاں حکومت کے اموال اور قاضی رشوت سے پاک اور اپنے اپنے عہدے کے اہل ہوں۔ اب ذکر آتا ہے قرآنی حکومت کی اطاعت ہر فرد معاشرہ پر بارشاد الہی فرض ہے۔ اس طرح قرآنی ریاست کے قیام کے سلسلے میں نااہل اموال اور نااہل قاضیوں سے تو بچنے کی تاکید کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں قرآنی حکومت کی اطاعت اس طرح فرض کی گئی ہے کہ جو حکومت رسول اکرم نے قرآنی اساس پر قائم فرمائی تھی، اس کی اطاعت آتی اللہ و آتی الرسول کے حکم میں فرض کی گئی ہے۔ اس جملے کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن واضح رہے کہ ان معنوں کے مطابق الگ الگ 2 حکم ماننے پڑتے ہیں،
یعنی اللہ کا حکم الگ ثابت ہوتا ہے اور رسول کا حکم الگ، حالانکہ دو حاکم اور دو حکم ماننا قرآن کریم کی محکم آیات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ این الحکم الا للہ، 6/57، 12/40، 12/67، 6/57، 12/40، 12/67۔ اس میں نفی اثبات کے حصر اور سے گانا تکرار تاکیدی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا یشرک فی حکمہ احدا، 18/26۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ان محکم آیات کے مطابق جملہ آتی اللہ و آتی الرسول کا یہ ترجمہ مطلقاً غلط ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، بلکہ اس جملے میں جلی لکھی گئی واو کا معنی ہے بذریہ، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں 9/1 اور 2 سے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر فاذا انسلخ اشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، 9/5۔ بیزاری ہے اللہ کی بذریعہ اپنے رسول کے، براتن بیزاری ہے من اللہ و رسولہ، اللہ کی بذریعہ اپنے رسول کے ان لوگوں سے جن کے ساتھ تم نے مشرکوں میں سے عہد کیا تھا، اور اعلان و فیصلہ ہے اللہ کا بذریعہ اپنے رسول کے کہ اے مشرکو تم زمین میں 4 مہینے حرمت والے چل پھر لو، 9/1 سے 2۔ پھر جب 4 مہینے حرمت والے گزر جائیں تو اے مومنو ان وعدہ شکن مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، ان کی گھات میں ہر جگہ بیٹھے رہو۔ ان آیات کریمات میں مشرکوں کو اللہ اور رسول کی طرف سے الگ الگ دو مہلتیں نہیں دی گئیں، بلکہ 4 مہینے کی ایک ہی مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دی تھی۔ اسی طرح آیت ذیل میں بھی ان الفاظ میں واو بمعنی بذریعہ آئی ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، 9/3۔ اعلان ہے اللہ کا اپنے رسول کے ذریعے حج اکبر کے دن کہ بے شک اللہ اور اپنے رسول کے ذریعے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے۔ غور کیجئے سامعین کرام کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان اپنے رسول کے ذریعے کروایا ہے، جیسے کہ اظہر من الشمس ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے 2 اعلان نہیں تھے بلکہ ایک ہی اعلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے کروایا تھا کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، چونکہ اللہ کا پورا فرمانبردار ہے، اس لیے وہ بھی بحکم باری مشرکوں سے بیزار ہے۔ فلہذا آتی اللہ و آتی الرسول سے الگ الگ 2 حاکم مراد ہیں اور نہ الگ الگ 2 حکم مقصود ہیں،
بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے تم پر فرض کی ہے۔ اس چیز کو آیت ذیل میں مزید نمایاں کیا گیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، 4/80۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت اپنے رسول کے ذریعے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو ضابطہ اللہ کا رسول لایا ہے، جو ضابطہ اللہ کا رسول لایا ہے تم اس سے سرے منہ تجاوز نہ کرنا۔ رسول کے معنی ہے پیغام لانے والا۔ پیغام کے بغیر رسول نہیں ہو سکتا، نیز اگر پیغام لانے والا پیغام سے الگ ہو جائے تو رسول نہیں رہتا۔ یہ مسئلہ چونکہ شرک اور وحدت سے متعلق ہے، اس لیے اس کا ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ رسول مقبول نے احکام الہیہ کے نفاذ کے لیے ایک باقاعدہ نظام مملکت قائم کر رکھا تھا۔ اس لیے اگلی آیت مجیدہ میں جملہ آتی اللہ و آتی الرسول سے مراد حضور کا قائم کردہ وہ مرکزی نظام ہے جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا تسلیم کیا گیا ہے، اور اول الامر سے مراد ہیں سلطنت کے طول و عرض میں حضور، یعنی مرکزی اتھارٹی کے قائم کردہ سرکاری عمل کارندے۔ پیشتر اب آتی اللہ و آتی الرسول کے لیے ضمیر تثنیہ کی بجائے ضمیر واحد کا ورود۔ پیشتر اس کے کہ اگلی آیت مجیدہ پوری نقل کر کے تو اس کا صحیح مقام مفہوم عرض کیا جائے، مزید تسلی کے لیے قرآن کریم کے وہ مقام پیش کیے جاتے ہیں جہاں میں آتی اللہ و آتی الرسول کے بغیر آتی اللہ و آتی الرسول کے بعد ضمیر واحد لا کر اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ دے دیا ہے کہ اس جملے سے اللہ اور رسول کی الگ الگ دو اطاعتیں مراد نہیں، بلکہ اطاعت صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ آتی اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ، 8/20، یہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعے اکیلے اللہ کی اطاعت کرو اور اس اکیلی اطاعت سے منہ نہ موڑنا۔ غور کیجئے گا سامعین کرام کہ اگر اللہ اور رسول کی الگ الگ دو اطاعتیں ہوتی تو یہاں ضمیر واحد ولا تولوا عنہ کی بجائے ولا تولوا عنہ ما ضمیر تثنیہ آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر واحد لا کر فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اطاعت اور حکم صرف ایک اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کا نفاذ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے فرمایا ہے۔ نیز یہ بھی ملاحظہ فرمائیں مزید متعدد مقامات پر تثنیہ کی بجائے ضمیر واحد لائی گئی ہے، جیسے 9/59 9/59 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ۔ غور کیجئے گا سامعین کرام، یہاں بھی اللہ اور رسول کے لیے فضل ہی میں ضمیر واحد لائی گئی ہے اور وہ ہے ہی۔ پھر 9/74 میں اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اس میں بھی فضل ہی کے اینڈ کے اوپر جو ہی ضمیر لائی گئی ہے وہ واحد لائی گئی ہے۔ پھر 9/62 میں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، یہاں بھی یرضوہ میں ہو جو ہے ضمیر واحد لائی گئی ہے۔
تو سامعین کرام واضح رہے کہ ان تمام مقامات پر اللہ اور رسول کے الفاظ ایک قرآنی اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اور اس سے مراد اس نظام کی مرکز اتھارٹی ہے جو خود رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کی بنیادوں پر قائم فرمایا تھا۔ تو سامعین کرام اب آپ ملاحظہ فرمائیں اگلی آیت مجیدہ جس میں اللہ اور رسول کی اصطلاح قرآنی نظام کی مرکزی اتھارٹی کے لیے آئی ہے، اور اول الامر سے مراد مرکز کی طرف سے متعین کردہ اعمال ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں 4/59 کا، سورہ النساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اس کا مفہوم: اے وہ لوگو جو ہمارے نازل کردہ ضابطے پر ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی بذریعہ اطاعت کرنے اس کے رسول کے، اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے تمہارے درمیان مرکز کی طرف سے صاحب امر مقرر کیے گئے ہوں۔ پھر اگر تم مرکز کے متعینہ اصحاب امر سرکاری عاملوں سے کسی معاملے میں تنازع کرو، یعنی اگر تمہیں عاملوں یا قاضیوں کا کوئی فیصلہ نامنظور ہو تو اس متنازع معاملے کو لٹاؤ اللہ و رسول کی طرف، یعنی اس مرکز کی طرف جو اللہ نے خود اپنے رسول کے ذریعے قائم کیا ہے، بشرطے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور دن پچھلے پر۔ یہ اول الامر کے تنازع کو مرکز کی طرف لٹا کر مرکز میں اپیل کر کے مرکز سے فیصلے کرانا متنازع معاملے کو لٹانے کی روح سے بہتر بھی ہے اور متوازن بھی۔ تو سامعین کرام اس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں، لیکن میں آج کے درس کو یہاں ہی کلوز کرتا ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو آئندہ انشاءاللہ وہ جو ضروری الفاظ ہیں ان کی وضاحت میں بھی جائیں گے 4/59 کے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوا۔ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔